बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2025-26 के लिए कुल 18,877 रुपये का बजट पेश कर दिया है। इस बजट में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले तनख्वाहदार तबके को कुछ रिलीफ दिया गया है। रवा माली साल के 11 महीनों में तनख्वाहदार अफराद ने 499 अरब रुपए टैक्स अदा किया, जो दूसरे शोबों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। इसके बरक्स बरामदात से 96 अरब रुपए और जायदाद की खरीदो फरोख्त से मजमूई तौर पर 219 अरब रुपए टैक्स हासिल हुआ है। यह अदाद शुमार जाहिर करते हैं कि दीगर शोबे अब तक मुकम्मल तौर पर टैक्स रेट में शामिल नहीं हो सके, जबकि तनख्वाहदार तबका बदस्तूर सबसे ज़्यादा बोझ बर्दाश्त कर रहा है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत की तरजीह गरीब और मुतवस्सत तबके को रिलीफ देना है। क्या कहा है वज़ीर आज़म ने, ज़रा सुनिएगा। कि पिछले सवा साल में जिन जिन संगीन हालात का और चैलेंजेस का पूरी कौम ने सामना किया, हुकूमत ने सामना किया, वो किसी भी लिहाज से कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है। समझता हूँ आम आदमी ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, तनख्वाहदार तबके ने जो पिछले बजट के हवाले से बोझ उठाया है, वो कहते हैं कि हम तनख्वाहदार हैं, हमने तो 400 अरब दिया खजाने को। माशरे के जो बाकी साहिब हैसियत दौलतमंद जो तबके हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में इतना कंट्रीब्यूट किया है। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझ समेत अशराफिया को जवाब देना है। जबकि तनख्वाहदार तबके को टैक्स का सबसे बड़ा बोझ अभी भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जिन्हें आइंदा माली साल के लिए किसी हद तक तो रिलीफ दिया गया है। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि उनकी कोशिश थी कि जो तनख्वाहदार तबका है उनको जितना रिलीफ वो दे सकते हैं उतना दिया जाए। दूसरा जो मैंने कल जिक्र किया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। बिकॉज देखें, जो कुछ हमारी फिजिकल स्पेस में अवेलेबिलिटी थी, सैलरी क्लास की बात हुई है, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव एंड प्राइम मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे चुके। बजट की एक अहम तजवीज़ फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करने की है। अब सिर्फ फाइलर्स ही बड़े मालियाती लेन देन का हिस्सा बन सकेंगे। नॉन फाइलर्स के लिए बैंकिंग और सरमायाकारी की कई सहूलतें महदूद करने की तजवीज़ दी गई है। दूसरी जानिब मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाली ज़रई शोबे को भी बजट में रिलीफ देने का फैसला किया गया। किसानों के दरीना मुतालबे को तस्लीम करते हुए खाद और ज़रई अद्वियात पर GST को छूट दे दी गई। बजट की इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नदीमुल हक, इकोनॉमिस्ट हैं, साबिक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमेटी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम देने का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हुकूमत बजट को इस्तेहकाम और तरक्की का मजमुआ कह रही है, क्या वाकई ये एक बैलेंस्ड बजट है? क्योंकि जो अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो 6,500 अरब खसारे का ये बजट है, तो ये बैलेंस्ड कैसे होगा और ये एक अवामी बजट कैसे है, ये समझने से लोग कासिर हैं। जी, पहली दो चीजें हैं जी, कोई देयर इज नो सच थिंग एज एन अवामी बजट। ठीक है, अवामी बजट कैसे हो सकता है? मेरा बजट अवामी होगा अगर मैं किसी को खैरात बांट रहा हूँ, तो अगर खैरात बांटने वाला बजट चाहिए तो मुझे नहीं चाहिए। मैं एक इज्जतदार शहरी हूँ, मुझे खैराती बजट नहीं चाहिए। तो देयर इज नो सच थिंग एज एन अवामी बजट। नंबर एक, ये पॉलिटिशियन जरूर कहते हैं इनको अपनी वोट लेनी होती इसलिए कहते हैं, तो ये झूठ बोलते हैं। नंबर दो बात, ये इस्तेकामी बजट भी नहीं हो सकता, बिकॉज इस्तेकामी बजट होता तो ये अपना कर्जा को थोड़ा लोअर करते। इन्होंने कर्जा नहीं लोअर किया, इन्होंने PSP बढ़ा दिया। इन्होंने कर्जा नहीं लोअर किया, इन्होंने अपने तनख्वाहें बढ़ा दी। इन्होंने कर्जा नहीं खत्म किया, इन्होंने अपनी और इदारे, डिपार्टमेंट्स, गाड़ियाँ वगैरह सब बढ़ा दी। तो ये कोई इस्तेकामी बजट नहीं है। हाँ, इसमें एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने बात की है टैरिफ रिडक्शन की। अगर वो कर दे तो बहुत अच्छी बात है, पर वो भी 5-7 मंसूबा है। अगले साल कुछ नहीं होना, थोड़ा बहुत कुछ होगा, ज्यादा नहीं, पर 5 साल का मंसूबा है। 5 साल में तो इनकी मतलब माइंड ही चेंज हो जाएगा, हुकूमत भी बदल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो वो भी मुझे नहीं लगता कि कोई खास चीज़ हो। जी ठीक। अच्छा सर, ये जो कहा है कि जी ये जो बजट है ये माशी बहाली के लिए, ये आप इसको किस हद तक वैलिडेट करते हैं? क्योंकि दूसरी तरफ एक ये भी बड़ा क्रिटिसिज्म है कि जी
IMF کے تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے. سو ونس اگین جس طرح بھی آپ پہلے بات کریں کہ عوامی بجٹ کوئی نہیں ہوتا, سو اگر یہ جو ان کا ہے کہ جی ہم نے معاشی بحالی, ریوائیول آف اکانومی اس میں ہم دیکھیں گے, تو سر اس کو بھی ذرا تھوڑا سا اس پہ اپنا انالیسس دیجیے گا کہ کس طرح اکانومی ریوائیو ہوگی اس پورے پروسیس کے اندر, کیپنگ ان مائنڈ کہ IMF کے جو بھی obviously we are under that process جو IMF کے ساتھ ہمارا 25واں پلان چل رہا ہے, تو ہاؤ ڈو یو کنیکٹ دیز بوتھ؟ تین باتیں جی. پہلی چیز تو ہم IMF کے چنگل میں رہے ہیں for the last 78 years. شروع دن سے ہم IMF کے ساتھ ہیں. ہم زندگی میں ہم نے کبھی کوئی کام نہیں کیا سوائے IMF کی بات سننے کو. IMF ایک ایمرجنسی وارڈ ہے. ایمرجنسی وارڈ میں جو بندہ پھنس جائے اس کی دو چیزیں ہوتی ہے, تو DNA خراب ہے, تو فائنانس منسٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ DNA ٹھیک کریں, تو کر بھی دیں نا. نمبر دو, یا تو پھر اس کو کوئی ایڈکشن ہے یا کوئی اور پرابلم ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہمیں غور سے سوچنا چاہیے کہ ہم اتنی دیر سے IMF کے چنگل میں کیوں ہیں. دوسری بات, کینتھ روگوف ایک بندہ بڑا فیمس جو IMF کا ڈائریکٹر بھی رہ چکا ہے, جو ہارورڈ میں بہت بڑا پروفیسر ہے, اس نے, میں ہر میڈیا چینل کو بتا رہا ہوں, کوئی اس پہ غور نہیں کرتا, اس نے یوٹیوب پہ ویڈیو پڑھا, اس نے بیان دیا, اس نے کہا پاکستان کو کوئی علاج نہیں, پاکستان کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, اس میں صلاحیت ہی نہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا, تو اس کو بس ہم دیتے جائیں گے پروگرام. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو IMF کا ہے, ہم جو فائنانس منسٹر رکھتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ IMF سے نیگوشیٹ کریں. IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے, یہ نہیں کہ جو IMF کہہ دے وہ ماننا پڑتا ہے. پر نیگوشیشن کیسے کریں گے جب آپ ان کو اپنا بتائیں گے کہ بھائی میں کیسے کام ٹھیک کروں گا. کام سب کو پتا ہے کہ ہمارا قرضہ زیادہ, کام سب کو پتا ہے ہمارا ڈیفیسٹ زیادہ, کام سب کو پتا ہے ہماری اکانومی گرو نہیں کر رہی, کام سب کو پتا ہے کہ ہماری انمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. تو اکانومی کے لیے انہوں نے نہ گروتھ کے لیے کچھ کیا نہ انمپلائمنٹ. 2.5% گروتھ چلے مان گئے, کھینچا پانی سے 2.5% گروتھ ہو, بھائی بہت کارنامہ ہے 2.5% گروتھ. پر 2.5% گروتھ مین 0% پر کیپٹا انکم ہے, تو پاپولیشن گروتھ بھی ہوتی ہے. آپ کا 150 ملین بچہ تیار ہے لیبر مارکیٹ میں, اس کے لیے آپ کیا کریں گے, اس کو 2.5% گروتھ سے امپلائے کریں گے. ہم نے حساب لگایا, اس پہ کتاب بھی لکھی ہوئی ہے, دیکھ لیجیے کہ 8% سے کم اگر گروتھ ریٹ آتی ہے اگلے 30 سال, 1 سال نہیں 30 سال, تو پھر حکومت کو ریزائن کر دینا چاہیے. There is no such thing. تو 8% سے گروتھ نیچے کیا ہے. استحکامی بات اگر یہ ہوتی تو اس بجٹ میں اناؤنس کرتے کہ ہم نے ساری NOC ختم کر دی. NOC جو اس پاکستان میں ایک ملک میں چیز ہے, NOC کا مطلب ہے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ. NOC کا مطلب ہے میں بابو کے دفتر کے باہر بیٹھوں 1 دن نہیں, 10 دن نہیں, 2 مہینے, 3 مہینے. NOC کا مطلب ہے بابو ایک سٹروک سے میری زندگی خراب کر دے, ختم کر دے. وہ نظام ختم کر دے. وہ نظام نہیں ختم کیا, انڈیا نے 1991 میں ختم کر دیا تھا, ہمارا بھی تک ہے. ہم NOC کے نظام میں بیٹھے ہوئے, لائسنس راج میں بیٹھے ہوئے, پرمیشنستان میں بیٹھے ہوئے. انویسٹمنٹ ریٹ ہماری 13% آف GDP ہے. 13% آف GDP اگین حکومت کو ریزائن کر دینا چاہیے. there is no such thing as 13%. پر یہ حکومت نہیں, کوئی حکومت اوپر نہیں کر سکتی. ہماری انویسٹمنٹ ریٹ نہیں رہتی, وہ سب حکومتوں کو چلے جانا چاہیے, پر وہ گئے. اب یہ ہے کہ آپ کی اگر 8% آپ نے گروتھ لانی ہے تو آپ کو تقریباً 25 یا 30% انویسٹمنٹ ریٹ لے کے جانی ہے. یعنی کہ اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو پھر نعرے لگانے کی کوئی ضرورت ہوتی. باقی نعرے تو آپ لوگوں کی کنزمپشن کے لیے, پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے. تو اگر قوم مان جاتی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو بیچارہ سمپل اکانومسٹ ہوں. بالکل صحیح. اچھا سر, ٹارگٹس, FBR ٹارگٹس کی ہم بات کریں تو 14.13 ٹریلین کا ٹارگٹ دیا گیا ہے. ہم اگر ٹیکس کلیکشن کی بات کریں تو جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس نے 600 ارب کا انکم ٹیکس دے چکا ہے, اور جو تاجر جن کے اوپر کہا گیا تھا کہ جی ان سے ہم بڑا ٹیکس کر لیں گے اور ان کو ہم ٹیکس نیٹ میں لے آئیں گے, کیونکہ کیپنگ ان مائنڈ ٹیکس نیٹ از این ایشو, ٹیکس جو پہلے دے رہے ہیں وہ تو اب بھی دے رہے ہیں. سو اس طبقے سے 65 لاکھ روپے کا ٹیکس وصول کیا گیا ہے. ایک بار پھر تنخواہ دار طبقے پر بوجھ برقرار ہے, تھوڑا سا کم ضرور کیا گیا ہے. تو یہ جو ریٹیلر کلاس ہے اور یہ باقی ہیں, اگر یہ ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر یہ نظام, یہ ملک کس طرح چلے گا, یا پھر دوبارہ ہم IMF کے پاس جائیں گے, پھر گو راؤنڈ اینڈ راؤنڈ یہ ساری سچویشن چلتی رہے گی؟ IMF کے پاس تو ہمیں جانا ہے اگلے 5-10 سال اور, شاید اس سے بھی آگے. IMF کے پاس تب تک ہم جائیں گے جب تک ہمارے پاس اپنی کیپیسٹی, دماغ نہیں ہے کام کرنے کا, جب تک ہم IMF کی غلامی کرتے رہیں گے. باقی بات رہے گی ٹیکس نیٹ کی. دیکھیں ٹیکس نیٹ, مجھے مچھیوں کا نیٹ پتا ہے, مجھے چکنز کا نیٹ پتا ہے, مجھے بیڈمنٹن کا نیٹ پتا ہے, مجھے ٹیکس نیٹ نہیں پتا کیا ہے. ٹیکس نیٹ یہاں کی ایک ایجاد ہے. نمبر 2, مجھے سمجھ نہیں آتی پاکستان ایک دوسرے سے لڑتے کیا رہے, شیعہ سنی کی لڑائی ہوتی ہے, سندھی پنجابی ہے. یار یہ ریٹیلر اور تنخواہ دار طبقے کی لڑائی کی, یہ حکومت نے کروائی. ایک بات اوپر سے سمجھ لیں, ٹیکس جو نیٹ ہے اور جو بھاگتے پھرتے ہیں
وہ پرانے زمانے میں تھا, ایجپشین زمانے میں یا اکبر بادشاہ کے زمانے میں یا شاہجہاں نے ٹیکس نیٹ بڑھایا تھا, اس نے مقبرہ بنانا تھا بیوی کا. فیروز نے ٹیکس نیٹ بڑھایا تھا, اس نے بنانا تھا وہ چیز پیرامڈ نہیں قبر. اب یہ ٹیکس نیٹ جو ہے کس لیے بڑھا رہے ہیں مجھے کو بتائے نا. انہوں نے بھی محل بنانے, انہوں نے بھی تنخواہیں بڑھانی ہیں, انہوں نے بھی ماشاءاللہ وہ گاڑیاں بنانی ہیں. بات سمپل سی ہے. یہ آج کل کے زمانے میں پچھلے 200 سال سے بات ہو رہی ہے سوشل کانٹریکٹ. آپ ٹیکس لگاتے ہیں لوگوں کو بتا کے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, اس ٹیکس سے کیوں لے رہے ہیں. ایگزیکٹلی. یہ ہمیں بتاتے نہیں, ہم سے صرف ٹیکس مانگتے ہیں. اب مجھے بتائیں پھر یہ ٹیکس جو لگاتے ہیں, میں اس پہ کئی بار دیکھ چکا ہوں کہ روز ایک نیا ٹیکس, کون اس نظام میں گزارا کر سکتا ہے جو روز ایک نیا ٹیکس ہے. ٹیکس ایک دفعہ لگتا ہے اور سمپل لگتا ہے اور لو لگتا ہے اور اگلے 20-30 سال چلتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ ایک اور باری ٹیکس لوور کر رہا ہے. پچھلے ریگن کے زمانے سے آج تک ٹیکس لوور کر رہے ہیں, ہم ٹیکس بڑھائی جا رہے ہیں, ہم الٹی طرف جا رہے ہیں. پورے یورپ میں ٹیکس لوور ہوئے ہیں. ہمیں ٹیکس لوور کرنا چاہیے, سمپلیفائی کرنا چاہیے. اور یہ جو ایک قسم کا میں کیا کہوں لفظ مجھے یہ کیا تھا بڑا پڑا ہوا ہے ٹیکس بڑھاؤ ٹیکس بڑھاؤ, سارے میڈیا کو سارے لوگوں کو ٹیکس بڑھاؤ ٹیکس بڑھاؤ. وہ بھی ٹیکس نہیں ہم بڑھا سکتے, چھوڑیں ختم ہوئی بات. ہمارا ابھی بھی ٹیکس جی ڈی پی ریشو کئی ملکوں سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ٹیکس بڑھانے. ہمیں اپنے ایکسپینڈیچرز کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ایکسپینڈیچرز کی روکتے. پچھلے سال انہوں نے 60 نئی ایجنسی بنائی ہیں. ابھی کیوں بنائی ہیں وہ بتائے. ایجنسی بناتے ہیں, ہمیں کوئی پیپر بھی نہیں دیتے, کوئی لکھ کے دیتے ہیں بھائی کیوں بنا رہے ہیں, کوئی اس کا بجٹ دیتے ہیں وہ بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے, کیا ہمارے سوشل کانٹریکٹ میں نہیں ہمیں بتایا جائے پیسے کیوں خرچ رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ تم ٹیکس دو, سارے ٹیکس دو ٹیکس دو ٹیکس دو. کیوں دو بھائی, ٹھیک ہے. پھر وہ ریٹیلر ٹھیک کہتا ہے جب میرے پاس 10 انسپیکٹر نے آنا ہے, جب مجھے لوگوں نے تنگ کرنا ہے, جب مجھے اس نے کرنا ہے, تو میں کیوں دوں ٹیکس. ٹھیک ہے, آپ خدارا اگر کام سیدھا کریں گے سب ٹیکس دیں گے. یو ہیو ٹو ارن دا ٹرسٹ آف دا پیپل. اف یو ڈونٹ ہیو دا ٹرسٹ آف دا پیپل دے ناٹ گوئنگ ٹو پے. یہ ڈنڈا کرنا بند کرتے ہیں, کام اپنا سیدھا کریں. جب کام سیدھا کریں گے یہ دماغ استعمال کر کے تو شاید چیز ٹھیک ہو جائے. اگر یہ ٹیکس کے ہدف فکس کرنے, ہدف کیسے فکس کرتے ہیں یار, عقل کی بات کریں. ہدف کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ بجٹ کے لیے صرف ہوتا ہے. اپنے لیے کریں ضرور کریں, ٹھیک ہے, بٹ طریقے کا بھی تو استعمال کریں. ہم نے پورا ٹیکس کا ریفارم بنایا. آپ ٹیکس ریفارم کریں, سمپلیفائی کریں ٹیکسز, سمپلیفائی کریں ریٹس اور کم کریں ریٹس, اکٹھا ہو جائے گا. وقت لگے گا, 1 سال میں نہیں ہوگا, 2 سال میں, 3-4 سال کے بعد ٹھیک ہو جائے بات. پر اگر ہر کوارٹر میں آپ نے اپنے آپ کو مصیبت ڈال دی ہے تو پھر ایک آپ کی گیم چل رہی ہے لوگوں سے. لوگ بھاگ رہے ہیں, آپ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس گیم میں کوئی نہیں جیت, اس گیم میں سب ہار جانا. بالکل صحیح. اچھا سر, ایوری پینی جو کچھ بھی کلیکٹ کیا جا رہا ہے وہ عوام سے کلیکٹ کیا جا رہا ہے. اس پورے بجٹ کو اگر آپ ایک اوور ویو دیں, اس پورے بجٹ میں عوام کے لیے کہیں پر آپ کو کوئی ریلیف, کوئی ایک اچھا انیشیٹو, کوئی چیز نظر آتی ہے؟ یا کیونکہ ٹیکسز کی اگر بھرمار کی بات کریں وہ عوام پر ہے, کلیکشن بھی عوام سے ہونی ہے, سیلریڈ کلاس ان ساروں سے ہونی ہے, ریلیف کہیں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کسی جگہ پر؟ مجھے بات یہ ریلیف, میں بار بار پوچھتا ہوں میڈیا ریلیف کیوں یوز کرتا ہے. میں نے کسی اکنامکس کی کتاب میں ریلیف نہیں پڑھا, نہ میں کہیں ریلیف دیکھا. مجھے ایک اور بات بتائیے کہ آپ نے وہ جوک سنا ہوا ہے, ہور بندے لا دیو. ہاں جی, سنا ہوا ہے کہ نہیں؟ جی جی سنا ہوا. تو آپ سنا دیں اپنی عوام, ٹھیک ہے. اگر قوم وہ ہے جو ہور بندے لا دین والی قوم ہے, تو میں اگر حکمران ہوں میں ان کو کیوں ریلیف دوں بھائی. یہ جوتوں والی قوم ہے, چھوڑو, ریلیف کیوں دینا ہے. ریلیف کوئی نہیں, مجھے ریلیف چاہیے بھی. دیکھیں اگر ہم خوددار لوگ ہیں, خوددار قوم بننا چاہتے ہیں, ہمیں ریلیف نہیں چاہیے. ٹھیک, ہم نے خود اپنی قسمت بنانی ہے. پوری دنیا میں لوگ خود اپنی قسمت بناتے ہیں, ریلیف کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے یہاں لوگوں کو ایک مائنڈ سیٹ میں ڈال دیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو پولیٹیشنز ہیں, یہ ہمارے خدا ہیں. یہ لیپ ٹاپ بانٹیں گے, ریلیف بانٹیں گے, فری یہ دیں گے, فری وہ دیں گے, فری یار یہ کون سا نظام ہے مجھے بتا دیں. فری چیزیں دے سکتا ہے کون سا؟ یہ اکبر بادشاہ وغیرہ کے زمانے میں بیٹھے ہو کہ راجہ صاحب سب کچھ دیں گے. نہیں, سوری جی, جو ماڈرن زمانہ ہے اگین پوری دنیا میں اپنے آپ کو بناؤں گا, آپ اپنے آپ کو بنائیں گے. مجھے صرف ایک فریم ورک چاہیے آپریٹ کرنے کے لیے, اور مجھے صرف ایک اپرچونیٹی چاہیے. مجھے ریلیف نہیں چاہیے, ریلیف نہیں چاہیے. آپ مجھے بتائیں کرکٹ آپ کھیلنے جائیں تو بابر اعظم جا کے کہتا ہے مجھے ریلیف دے؟ نہیں, بالکل صحیح نہیں نا.
سر equal playing grounds, let's keep it simple, equal ایک playing ground سب کے پاس ایک ہو, سارے لوگوں کو یہ نہ ہو کہ کسی کے بہت زیادہ دے رہا ہے اور دوسرے کو پسا جا رہا ہے, ایک دے نہیں رہا. This is the relief which I'm talking about. نہیں, یہ ریلیف, یہ غلط ریلیف ہے. ریلیف یہ ہے کہ NOC بند کرے, NOC بند کرے, ٹھیک کہہ رہے ہیں, بابو کے پاس جانے کا بند کرے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. ریلیف یہ انسپیکٹر آ کے مجھے تنگ نہ کرے. ریلیف یہ ہے کہ حکومت مجھے نظر بھی نہ آئے, میں اپنا کام کروں. میں 40 سال امریکہ رہتا ہوں, مجھے تو حکومت سے کوئی نہیں ملنے کی ضرورت. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, آئی ایگری. کام کرتے ایک, اگر گاڑی غلط چلاتے تھے تو ٹکٹ مل جاتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اگر کام آپ ٹھیک کر رہے ہیں تو گاڑی بھی وہ چلان بھی نہیں ہوتا تھا. سمپل بات ہے, جیسے بازار کی بات ہے آپ کی. اگر آپ گاڑی میں غلط چلا رہا ہوں, میرا ضرور چلان کریں. اگر میں گاڑی غلطی سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں تو پھر ہمیں کوئی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ڈاکٹر ندیم الحق, بالکل ٹھیک. مجھے قوم, آپ ہماری قوم کو بھکاری بنا رہے ہیں. انہوں نے جو چھوڑ ڈال کے آپ ہم سے آ کے پیسے لے, ہم سے لیپ ٹاپ لے, ہم سے یہ لے, ہم سے بولے, تو یار آپ نے قوم کو بیگر بنا دیا, تبھی وہ سعودی عربیہ اور ابو ظہبی جا کے بھیک مانگ رہے ہیں. اب بیکاری قوم پیدا کرنا چاہتے ہیں یا خوددار قوم جو کہ اپنا کام کرے, بازوئے جام سے کچھ بنا کے دکھائے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر ندیم الحق صاحب, تھینک یو ویری مچ جی, ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے جس وقت واپس آتے ہیں تو آئی ٹی کے ریلیٹڈ حکومت کی کیا اسکول آف تھاٹ ہے اور بجٹ کے اندر انہوں نے کیا ریلیف دیا ہے یا نہیں دیا. ریلیف از ناؤ سم تھنگ جس کے اوپر اب ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے اب بات کریں گے. تو ایک بریک لیتے ہیں, ناظرین میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, حکومت نے بجٹ میں آئی ٹی کے ریلیٹڈ 13.5 بلین روپیہ مختص کیا ہے اور کہا گیا ہے ایک دفعہ دوبارہ کہ جی ہم بہت ریلیف دے رہے ہیں. کس حد تک یہ ریلیف دیا جا رہا ہے اس پہ بات کریں گے. ویری گریٹفل, مجھے جوائن کیا ہے کنول چیمہ نے, ون آف دا ویری ویل رناؤنڈ آئی ٹی ایکسپرٹ ہے. بہت شکریہ کنول آپ کی ٹائم دینے کا. کنول 2-3 چیزیں پہلے سمجھائیے گا تاکہ اس کے بعد پھر ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. ریموٹ ورکرز جن کو کوئی بھی دنیا میں اگر ہائر کرتا ہے پاکستان میں, وہ ٹیکس دیں گے 0. سیم گوز فار فری لانسرز. ویئر ایز جو کارپوریٹ آئی ٹی سیکٹرز ہوں گے وہ ٹیکسیبل ہیں پاکستان کے اندر. یہ اتنا بڑا ڈفرنس کیوں ہے؟ مطلب جو ریونیو کما کے دے رہے ہیں, جو یہ آئی ٹی کارپوریٹ سیکٹرز ہیں جو ریونیو کما رہے ہیں ملک کے لیے, وہ ٹیکسیبل ہیں, اور جو دنیا میں کہیں اور سے کام کروا رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ نان ٹیکسیبل ہیں. یہ تھوڑا سمجھائیے گا. واحد سو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے, اور جو پچھلے سال 3.1 بلین ڈالرز آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسپورٹ انکم آئی ہے, اس میں جو فری لانسرز یا ریموٹ ورکرز کی طرف سے کنٹریبیوشن ہے 400 ملین ہے. باقی ساری کی ساری 2.7 بلین ڈالرز کنٹریبیوشن آئی ٹی کارپوریٹ سیکٹر کی طرف سے ہے. اور دنیا میں کہیں پہ بھی جو آئی ٹی کارپوریٹ سیکٹر ہوتا ہے بیسکلی ملک کی معیشت میں جو مین کردار ادا کر رہا ہوتا ہے وہ وہی کر رہا ہوتا ہے. ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں, کیلیفورنیا از ون آف دا ففتھ لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ. اور وہ کیوں ففتھ لارجسٹ اکانومی ہے دنیا کی؟ کیونکہ اس کی کچھ چند کمپنیز ہیں جو کہ آئی ٹی سیکٹر کی کمپنیز ہیں جنہوں نے پروڈکٹس لانچ کیے ہیں, جس کی وجہ سے کیلیفورنیا از ناؤ دا ففتھ لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ. تو ہمیں پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی آئی ٹی کمپنی کوئی کھولتا ہے, کوئی پروڈکٹ بنا رہا ہے, کوئی انوویشن کر رہا ہے, کوئی انٹرپرینیورشپ کر رہا ہے, اور اس کو لوکل ٹیلنٹ ہائر کرنا ہے, تو اس کو وہ لوکل ٹیلنٹ 30 سے 40% زیادہ مہنگا پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو اگر وہی لوکل ٹیلنٹ کوئی انڈین کمپنی ہائر کر رہی ہے پاکستان میں, یا کوئی دبئی کی کمپنی ہائر کر رہی ہے, یا امریکن کمپنی ہائر کر رہی ہے, اس کو وہی ٹیلنٹ 30% سے 40% چیپر پڑے گا. ٹھیک ہے, اس وجہ سے لوکل آئی ٹی سیکٹر ہے وہ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا اچھے ٹیلنٹ کے لیے. تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے, اور یہ بدھو پن ہے, مطلب یہ کہہ لیں کہ بے وقوفی بھی ہے ساتھ ساتھ, کہ یہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ آئدر ان کو ٹیکس کرو یا پھر ہمیں ٹیکس ریلیف دو, یا پھر ہمارے جو امپلائیز ہیں ان کو بھی انکم ٹیکس ریلیف دیں, وہ بھی جو انکم کما رہے ہیں ان کو بھی ٹیکس نہیں اس پہ دینا چاہیے. یا پھر جو ریموٹ ورکرز ہیں, دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ فری لانسر سے ٹیکس, فری لانسرز کو بے شک, فری لانسرز وہ ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی جابس کر رہے ہوتے ہیں, ملٹیپل جابس کر رہے ہوتے ہیں, اور ریموٹ ورکر وہ ہوتا ہے جس کو صرف 1 یا 2 امپلائرز پے کر رہے ہوتے ہیں, اور بڑی اماؤنٹ, ایک پوری سیلری پے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ریموٹ ورکرز
وہ ٹیکس کریں, بالکل اتنا ہی ٹیکس آپ لوکل جو ورکرز ہیں جو کہ آئی ٹی کمپنیز کے لیے, لوکل آئی ٹی کمپنیز کے لیے کام کرتے ہیں, جتنا آپ ان کو ٹیکس کرتے ہیں اتنا ہی ریموٹ ورکرز کو بھی ٹیکس کریں. بالکل صحیح. تو اچھا یہ پہلے یہ ٹھیک ہو گیا. اچھا لیکن مجھے ایک اور چیز تھوڑی سی بتائیے گا, اسٹارٹ اپس کی اگر ہم بات کریں, اسٹارٹ اپس کا ایک بڑا ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے. آئی ڈونٹ نو حکومت کو اس چیز کا, یا حکومت میں جو آئی ٹی کو, ویسے تو شزرا ہیں وہاں پر, شزا فاطمہ, ان کو سمجھ ہوگی, بٹ آئی ڈونٹ نو کہ اسٹارٹ اپس کے لیے تو ایک فریم ورک ہوتا ہے جو 10-15 سال کے اوپر محیط ہوتا ہے, اس کے اوپر پوری کیلکولیشن ہوئی ہوتی ہے, اتنا ٹیکس لگے گا, اتنا ہوگا, اور اس کے بعد یہ اینڈ رزلٹ نکلے گا. یہ جو ہر سال ٹیکس کے اندر چینجز ہیں, کیا یہ پاکستان کے اندر ایک سٹارٹ اپ کی جب ہم بات کرتے ہیں, کیا اس کے لیے یہ موضوع ہے, یہ پورا جو پروسیس چلایا جا رہا ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور میں اس پہ نیومرس پروگرامز میں یہ بار بار کہہ چکی ہوں, ابھی بھی اور پہلے بھی کہتی ہوں, کہ جب پالیسی کی کنسسٹنسی نہیں ہوتی تو سٹارٹ اپس کے لیے پریڈکٹیبلٹی نہیں ہوتی. جب پریڈکٹیبلٹی نہیں ہوتی تو انویسٹمنٹ نہیں آتی. دیکھیں, جب بھی کوئی فورن انویسٹمنٹ آئے گی یا کوئی اور انویسٹمنٹ کسی بھی سٹارٹ اپ میں آتی ہے, تو وہ دیکھتے ہیں پلان, اور وہ فورکاسٹ دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں, انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگلے سال یہ اگلے 5 سال کس طرح سے پرفارم کرے گی, کتنے کاسٹ ہوگی, کیا ایکسپینسز ہوں گے, کیا ٹیکسز ہوں گے. وہ ساری چیزیں دیکھ کے اس پریڈکٹیبلٹی کے بیسس پہ ان کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر کسی ملک میں چھینک ماریں, کپڑے بدلیں اور ساتھ پالیسی بدل جائے, تو اس ملک میں اس کو کوئی کریڈیبل انویسٹر اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کرے گا سٹارٹ اپس میں, کیونکہ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس ملک میں پالیسی کس طرح بدلے گی, پالیسی کے ساتھ کیا ہوگا. جب تک پالیسی کنسسٹنسی نہیں آئے گی, اور آپ ہمیں یہ نہیں کہیں گے بھئی اب 10 سال تک یہی ٹیکس رجیم ہے, یہ بدلے گی نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے سال پہلے ہمیں کہا کہ جی آپ کے جو بھی 1% ہے, پھر 0.25% ہے, پھر یہ ہے, پھر وہ, تو آپ ہمیں جو ہے وہ 10 سال تک بتائیں ایگزیکٹلی کیا ہے, اور پھر اس کو نیشنل لیول سیکیورٹی کا درجہ دیں. کچھ ہو جائے, یہ نہیں بدلے گی. ٹرو, پھر انویسٹر کانفیڈنس. بالکل صحیح. اچھا تھوڑا سا اور آئی ٹی سیکٹر کی اگر ہم بات کریں, کیونکہ کلیم بہت زیادہ کیا جا رہا ہے, مجھے اس کے اگینسٹ جو ریالٹی ہے, ریالٹی چیک کی اگر ہم بات کریں, وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. اب فار انسٹنس آئی ٹی سیکٹر, آپ لوگ کماتے ہیں, آپ لوگوں کے پیسے آتے ہیں بینکس کے اندر, شکر ہے بینکس کے اوپر حکومت کو تھوڑا خیال آ گیا کہ جی آپ 50% جو انکم ہے وہ آپ ایف سی وائی کے اندر رکھ سکتے ہیں, لیکن وہاں پر بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ لوگوں نے جب اپلیکیشنز کے پیسے واپس بھیجنے ہوتے ہیں, چاہے وہ فیس بک ہو, یوٹیوب ہو, گوگل ہو, باقی کی چیزیں ہوں, تو وہ بھیجنے کے لیے ایک دوبارہ بہت مشکل پروسیس ہے جس کے تھرو یہ ہوتا ہے. یہ پالیسیز جی ہو ہی نہیں سکتا, ٹو بی آنیسٹ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو جب یہ امیزون اور گوگل ان سب کی پیمنٹس نہیں ہوتی, تو 90% آف لوگ اپنا پیسہ انہی ملکوں میں رکھتے ہیں تاکہ وہاں سے یہ ٹرانزیکشن ہو جائے. یہ بات سمجھنا کتنا مشکل ہے جو حکومت سمجھ نہیں رہی. دیکھیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم مارکیٹ سے ڈالرز اٹھائیں گے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کے جو ڈالر ریزروز ہیں ان کو ختم کریں گے, ان کو خراب کریں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم خود ڈالرز کماتے ہیں اور ہم پاکستان کراتے ہیں, انہی ڈالرز میں وہی ڈالرز ہمیں باہر لے جانے کی دوبارہ اجازت دی جائے, تاکہ ہم یہ پیمنٹس کر سکیں, تاکہ ہم کوئی اور انویسٹمنٹس کر سکیں, تاکہ کچھ بھی جو ہم نے کرنا ہے, اپنے پیسے خرچ کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور یہ پوری دنیا میں الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایسا ملک, مجھے تو نہیں, شاید میری کم عقلی ہے یا میری کم نالج ہے, مجھے نہیں پتا کہ کسی اور ایسے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو خود ڈالرز کما کے لا رہے ہیں وہ خود ہی آپ پھر اس کے بعد وہ سٹک ہو گئے ہیں, آپ ان کے ساتھ اب کچھ نہیں کر سکتے, آپ کو ان کو پاکستان میں ہی, اور اگر ہم پیمنٹس کرنا چاہیں اس کے اوپر اپر لیمٹس لگتی ہیں. میں کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ اپنے پیمنٹس کر رہی تھی گوگل ایڈز, اور اس کے لیے تو پتہ چل گئی نہیں آپ ہفتے میں اتنی کر سکتی ہیں, اس سے زیادہ نہیں کر, تو میری تو اسکیلیبلٹی رک گئی نا, میں تو نہیں اسکیل کر سکتی, تو میں کیوں پھر اپنے پیسے پاکستان لاؤں؟ بہتر نہیں ہے کہ میں اپنے پیسے دبئی میں رکھوں اور وہاں سے اپنی ساری پیمنٹس کرتی رہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو 3.1 بلین ان کو نظر آ رہا ہے, یہ اس 3.1 بلین سے کئی زیادہ ہے. اس کی وجہ سے ہمیں باہر پیسہ پارک کرنا پڑ جاتا ہے, جس کی وجہ سے سارا پیسہ پاکستان میں صرف وہ پیسہ آتا ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں, اور میں اس انڈسٹری کو بڑا اچھا جانتی ہوں, پاکستان میں وہ پیسہ آتا ہے جو کہ کاسٹ سینٹر کے لیے ہوتا ہے. بجلی کا بل آپ دینا ہے, اپنے گیس کا بل, اپنے امپلائیز کی سیلریز دینی ہے, وہ تو پیسہ پاکستان آتا ہے. مگر اس کے علاوہ جو آپ نے فیوچر انویسٹمنٹس کرنی ہے اور چیزیں کرنی ہے, وہ پیسہ آپ کو کیونکہ پتہ نہیں نا کیا کرنا ہے, تو وہ پیسہ باہر ہی رکھ لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان آیا تو ختم ہو گیا,
تو اس وجہ سے اور دیکھیں صرف 50% الاؤڈ ہے کہ آپ ڈالرز میں، باقی آپ کو ویسے ہی چینج کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں. جب فارن انویسٹر کوئی آتا ہے اور آپ کے کمپنی میں انویسٹ کرتا ہے تو وہ پیسہ آپ سارا روپیز میں بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو انویسٹر ہے اس نے کچھ سالوں اس نے دیکھا، جب پہلے 2-3 سال پہلے بہت انویسٹمنٹ آئی پاکستان میں، 370 ملین پلس انویسٹمنٹ آئی فورن. تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ جی یہ والا پیسہ پاکستان کے اندر کچھ عرصے میں اس کی ویلیو کم ہوگی، 10-20% ویلیو ویسے ہی چلی گئی بیکاز آف دا فلکچویشن ان دا روپی. انفلیشن آ تو گیا. اس ٹھیک. انفلیشن آ گئی، فلکچویشن روپی میں آ گئی، تو اس کی وجہ سے پریڈکٹیبلٹی کدھر گئی؟ اٹ وینٹ ڈاؤن دا ڈور. اس کی وجہ سے لاس ہو گیا، بڑے بڑے پیسے پہ لاس ہو گیا. تو اس وجہ سے فورن انویسٹرز جو ہے وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کرتے ہوئے بہت جٹری ہوتے ہیں کہ آپ پیسہ پاکستان کے اندر لا کے انویسٹمنٹ لا کے اس کو ڈالرز میں نہیں رکھ سکتے، آپ کو روپیز میں رکھنی پڑتی ہے. بالکل صحیح. اچھا لاسٹ مجھے ذرا بتائیے گا، جس طرح بھی آپ بات کریے، ہم بھی یہ بات دیکھ رہے تھے فارن انویسٹمنٹ جو پہلے 400 پہ تھی، پھر وہ 77 بلین پر آ گئی، اب وہ بھی نہیں پتا کتنی آ رہی ہے. اس کی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو آئی ٹی منسٹری ہے اس کا ترقیاتی فنڈ جو ہے وہ 43% ڈاؤن کر دیا گیا ہے، جس سے 8.5 بلین سے اب 4.8 پہ کر دیا گیا ہے. ٹیکنالوجی پارکس کے لیے بجٹ کے اندر 8.9 بلین روپے رکھے گئے ہیں. لیکن جو بات آپ کہہ رہی ہیں اور جو ایک لے مین تو نہیں، جس کو تھوڑا سا آئی ٹی کی سمجھ ہے، اس کو یہ چیلنجز کا پتہ ہے. کیا یہ چیلنجز حکومت کو سمجھ نہیں آ رہے؟ دیکھیں یہ چیلنجز کتنی عرصے سے پاشا، ایک ہمارا جو ادارہ ہے ایسوسی ایشن ہے سافٹ ویئر ہاؤسز کا، کتنے عرصے سے وہ حکومت کو یہ چیزیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور ابھی پاشا نے ایک پیپر بھی ریلیز کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دس بجٹ از اے ڈیتھ نیل فار دا آئی ٹی انڈسٹری. اس میں ان ساری باتیں جو میں آپ سے ابھی باتیں کر رہی ہوں، ان ساری باتوں کا ذکر پاشا نے کافی ڈیٹیل میں کیا ہوا ہے. تو پتہ نہیں کیوں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، شاید کہ آئی ٹی میں بڑے بڑے جو پارلیمنٹیرینز، بڑے بڑے پاکستان کے بزنس مین ہیں، شاید ان کی ابھی تک انویسٹمنٹ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو اتنا وہ غور نہیں کیا جا رہا. مگر میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ آئی ٹی انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہوتی ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا تو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا ہی رہی ہے. اس میں جو کمپنیز اگر یونیکارنز بن جائیں، بڑی بن جائیں، تو ان کا جو اسکیل ہو سکتا ہے، ان کا جو، میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل، لے مین کے لیے ایگزامپل دیتی ہوں. پاکستان میں آپ ایک کمپنی لے کری، کسی پاکستانی نے اسٹارٹ کی نا، وہ کمپنی 3 یا 4 سالوں کے اندر 3.1 بلین ڈالرز کی اوبر نے خرید لی. 3.1 بلین ڈالرز just a couple of years because it was a tech company. اور وہ پوری دنیا میں وہ کمپنی کریم جو ہے وہ چھا گئی. اگر آپ یہی دیکھیں کسی اور انڈسٹری کی، ٹیکسٹائل دیکھ لیں، ریئل اسٹیٹ دیکھ لیں، کوئی اور انڈسٹری دیکھ لیں، اس میں اس طرح کی سکیل کا پوٹینشیل نہیں ہوتا. وہ اس طرح کے سکیل پہ پہنچے گی 20, 25, 30, 40 سالوں کے بعد. بالکل ٹھیک کہہ رہی. جو ایک آئی ٹی کمپنی 3 یا 4 سالوں میں سفر طے کر سکتی ہے اور کم انویسٹمنٹ کے ساتھ. جو بڑی ٹیکسٹائل کمپنی، اس کو بڑی فیکٹریز لگانی ہے، بڑی انڈسٹری لگانی ہے، اس کو بجلی بہت زیادہ چاہیے، اس کو بہت زیادہ کیپٹل چاہیے. مگر جو آئی ٹی کمپنی ہے اس کو نہ تو اتنی بڑی فیکٹری چاہیے، نہ اس کو اس طرح کا کیپٹل چاہیے ہوتا ہے. تو اور پھر بھی اس کا اسکیل اتنا زیادہ ہوتا ہے اگر وہ سکسیسفل ہو جائے. بالکل. تو اس وجہ سے یہ ایک ایسا سیکٹر ہے کہ اس میں تھوڑا سا گڑ ڈالیں. پھر آپ یو آر دا یگسٹ یگسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. آپ ایجوکیشن میں ڈالیں، آپ آئی ٹی انڈسٹری میں، آئی ٹی ٹریننگز میں زور دیں، آپ انٹرپرینیورشپ جو کہ آپ دے رہے تھے، آپ این آئی سیز بنا رہے تھے، آپ ایس ٹی پیز بنا رہے تھے، آپ نیفٹک جیسے ادارے، آپ پوری آئی ٹی ٹریننگز دے رہے تھے. تو اپنی خدارہ اپنی ہی ایسی پالیسیز مت بنائیں جو کہ آپ کے اپنے ہی انویسٹمنٹ، اپنے ہی مومنٹم کو ہیڈ ونڈز کریٹ کرے اور اس کو روکے. بالکل ٹھیک ہے. کنول چیمہ، تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو بزنس کمیونٹی کے لیے اس بجٹ کے اندر کیا ہے اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین بجٹ 2025-26 کے اندر کاروباری برادری جو ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت بزنس فرینڈلی بجٹ دیا گیا ہے.
اس میں کتنی سچائی ہے, اس میں کتنا یہ جو کلیم کیا جا رہا ہے حکومت سے یہ کس حد تک درست ہے یا غلط ہے, اس پہ بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں. آئی ایم ویری گریٹفل, مجھے جوائن کیا ہے عرفان اقبال شیخ صاحب نے, ون آف دا ویری ویل ریناؤنڈ بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, پریزیڈنٹ رہی ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اور FCCI کے بھی پریزیڈنٹ ہیں. بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. شیخ صاحب, بجٹ 2025-26 کاروباری برادری مجموعی طور پر اس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ حکومت کلیم کر رہی ہے کہ یہ ایک بزنس فرینڈلی بجٹ ہے, لیکن ایک دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ریونیو اکٹھا کرنے کے اوپر مرکوز ہے حکومت کی تمام تر جو کوششیں ہیں اس بجٹ میں. بالکل, میں اس میں دو رائے چل رہی ہیں. میں دو تین چیزیں جو اچھی ہیں پہلے میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں, لیکن جو تین چیزیں جو انہوں نے بہت بلنڈر مارے ہیں اس کی میں آپ کو ابھی ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. نمبر 1, انہوں نے ایکسپورٹ کا 44.9 کا رکھا ٹارگٹ, بہت اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے اور اس سے بھی بلکہ تھوڑا بہتر ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کے لیے آپ کو انڈسٹری چاہیے. ٹرو. اور انڈسٹری کے لیے آپ کو انرجی چاہیے, اور انرجی کے لیے آپ کو ایک سستی انرجی چاہیے جو کہ ہمارے یہاں مہنگی ہے. ہمارے یہاں تقریباً 16 سینٹ کی ہے, اور ہمارے ساتھ جتنے بھی ہیں, ہمارے چائنا ہے, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, وہ 8 سینٹ پہ ہیں. ہم ان کو کمپیٹ کیسے کریں گے اور ہم اپنے ایکسپورٹ کو کیسے بڑھائیں گے؟ پھر نمبر یہ ہے کہ آپ نے کبھی انڈسٹری کو سپورٹ ہی نہیں کر رہے. انڈسٹری کو سپورٹ پورا پر کریں گے تو وہ اس کے بعد انڈسٹری چلے گی نا. تو خیر انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ 44.9 اس کا رکھ دیا ٹارگٹ ایکسپورٹ کا, اچھی بات ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک. ریمیٹنس کا ٹارگٹ تھا 39.4 جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا, لیکن ابھی ہم اس کو اور مزید بڑھا سکتے ہیں. اس کو 50 بلین تک جانا چاہیے, کیونکہ ایک تقریباً 12 ملین پاکستانی جو ہے نا اوورسیز میں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ 50 بلین آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. صرف اس میں تھوڑی سی آپ کو پالیسی میں چینجنگ کرنی پڑے گی, اور یہ جو لوگ حوالے سے منگواتے ہیں اس کی بجائے آپ 24/7 جو ہمارے کمرشل بینکس ہیں ان کو اجازت دیں کہ وہ ان کے لیے کھولیں اوورسیز کے لیے, ان کے فیملیز کے لیے, اور ان کو پیسے 1 سے 2 گھنٹے میں ملے تاکہ وہ کسی کی کوئی ایمرجنسی ضرورت ہے اس کو پورا ہو سکے, وہ حوالے میں سائڈ میں نہ جائے. تو گورنمنٹ کو آرام سے اکٹھے ہو جائیں گے. 50 بلین, اور 50 بلین ہوگا تو آپ کا ڈیفیسٹ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا کسی حد تک. اور دوسری بات جو اس میں ایک اور تھی کہ ہم نے FDI کے اوپر ہم نے کہا تھا کام کریں گے. ہم SIFC کے اوپر ہم نے بڑا ایک اچھا انیشیٹو لیا تھا, اور ہمارا خیال تھا کہ اس کے اوپر اچھے خاصے پیسے وہاں سے FDI میں آئیں گے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں, بٹ وہ نہ آ سکے اس لیے کہ ہماری تھوڑی سی اس کے اوپر جو نا وہ انفراسٹرکچر جو ہے اس کو نہیں بنا سکے. میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس میں ہمارے پاس روم ہے اور اس میں ہم بڑے آسانی کے ساتھ کر سکتے تھے, کیونکہ ہم ڈیلے ہو گیا, اس کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. اس کے اوپر ابھی بات نہیں کی گئی اس بجٹ میں. پرائیویٹائزیشن کی ہم بات کرتے رہے کہ جی پرائیویٹائزیشن کو فوری طور پہ کیا جائے. جو گورنمنٹ کے اوپر جو وائٹ ایلیفنٹ بنے ہوئے ہیں, آپ کا PIA ہے, آپ کا ریلویز ہے, اسٹیل مل ہے, آپ کے ساتھ ہے, یہ ان کو گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ بزنس کرے. گورنمنٹ کا کام ہے اس کو آرگنائز کرے اور اس کو اپنا فیسیلیٹیٹ کرے. گورنمنٹ کو چھوڑنا پڑے گا. اس کو پرائیویٹائز کریں گے تو ہماری یہ جان چھوٹے گی, اور ہمارے جو 1200-1300 SOEs کے ہم دیتے ہیں بلین کے, وہ نقصان اٹھاتے ہیں, اس نقصان سے بچا جائے. تیسری بات ہم نے جو کی تھی, اس میں جو سب سے خوفناک وہ 2000 آپ نے ٹیکس لگا دیا. مجھے اس پہ چلو جی کو میں اتنا اعتراض نہیں کرتا, ٹھیک ہے آہستہ آہستہ بڑھنا ہے اور اپنی چیز کو لے کے چلنا ہے, تو ٹیکسیشن ہونی چاہیے. ہم ہمیشہ ٹیکسیشن کے حق پہ رہے ہیں, لیکن یہ جو آپ نے 37AA جو نکالا نا کہ ہم نے سیل ٹیکس کی مد میں, اس کی مد میں ہم جا کے اس کو پہلے تو آپ اس پہ جا کے پرائمیسز پہ آپ کر سکتے تھے, ریٹ کر سکتے تھے سب. اب آپ بٹھا بھی دیں گے, اب ہم CEO کو بھی اٹھا لیں گے, ہم اپنا اس کو بھی اٹھا لیں گے. اور بھائی میری بات سنو, وہ گھر کی بیگمات رہ گئی ہیں ان کو بھی اٹھا لیں, وہ بھی تو ہمارے ساتھ ڈائریکٹر ہیں. تو اب کن کاموں میں لگے کہ یہ کون سی ہراسمنٹ ہے؟ اس طرح سے کاروبار نہیں چل سکتا, یہ ہراسمنٹ کے ساتھ کاروبار نہیں چلے گا. اور میں آپ کو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, میری FPCCI میں میری تمام چیمبرز میں لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ہے, اور لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ نالا ہیں. اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے گورنمنٹ سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس کو آپ فوری طور پہ ایڈریس کریں. ادروائز یہاں پہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ پہلے ہی اپنا اس FBR کے ساتھ تنگ ہے, تو یہ دوبارہ آپ معاملہ جو نا اس طرف نہ لے کے جائیں کہ ہماری پریشانی بڑھ جائے. بزنس کرنے دیں. لوگ تو یہاں سے فلائٹ آف کیپٹل یہاں سے ہو رہا ہے, وہ دبئی میں لے جا رہا ہے,
کوئی اپنا ملیشیا لے کے جا رہا ہے، وہ آپ کیوں لوگوں کو اور مجبور کر رہے ہیں کہ جو رہ بھی گئے یہاں پہ وہ بھی اپنا بارے میں سوچنا شروع کر دیں. بالکل صحیح. خدا کے لیے اس قسم کے آپ نے اگر اس قسم کے آپ نے ہراسمنٹ کا آپ نے کام کیا تو میں سمجھتا ہوں جو باقی بچ گئے ہیں وہ بھی یہاں سے بھاگ جائیں گے. اچھا شیخ صاحب اس میں ٹھیک، ٹھیک شیخ صاحب اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ انرجی کی بات کی جا رہی ہے، اور انرجی ہم لوگ بنا رہے ہیں 30 سینٹس کی اور باقی دنیا بنا رہی ہے 16 سینٹس میں. یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا ٹف کمپٹیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دے رہے ہیں، ہمیں مل رہی ہے 15 سے 16 سینٹ کی. دنیا میں جو لوگ بزنس مین ہیں، جیسے 3 ملک ہیں ہمارے، آپ کو انڈیا میں، چائنا میں، بنگلہ دیش میں 8 سینٹ کی مل رہی ہے. ہم سے ہاف میں بن رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ ہم سے ہاف کریں گے. ایگزیکٹلی. اب اس میں پوائنٹ صرف یہ ہے کہ ایک طرف یہ ہے حکومت کہہ رہی ہے جی ہم جتنی چیزیں یا ریلیکسیشن ہم دے سکتے تھے ہم نے دی ہیں، اور اس کے بعد وہ سولر کے اوپر بھی کہہ رہے ہیں جی یہ ایک جگہ رہ گئی تھی جہاں سے شاید تھوڑی سی چیزیں مینج عوام کر سکتی تھی، یا کچھ بزنس کمیونٹی بھی اپنے آفیسز وغیرہ کو مینج کرتی تھی. وہ کہہ رہے ہیں جی اس کے اوپر بھی ٹیکس رہ گیا تھا، وہ بھی اب ہم نے لگا دیا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی ٹیکس لگنے سے کوئی ریلیف، حکومت تو کہہ رہی ہے وہ ریلیف مل رہا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں ریلیف، یہ مجھے بتائیے، ریلیف 18% جو سیل ٹیکس آپ نے لگا دیا. اب آپ میری بات سنیں، آئی پی پیز کا ہم رونا رو رہے ہیں پچھلے 8 سال سے، رونا رو رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس کو کنٹرول کیا جائے. یہ اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں. ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کی وجہ سے ہے، اور ہم اس کی وجہ سے پریشان ہیں. لیکن گورنمنٹ نے بجائے اس کے کہ آئی پی پیز کو کوئی ڈنڈا دے یا آئی پی پیز کو کوئی سسٹم تھوڑا سیٹ کرے، انہوں نے جناب آپ کو آئی پی پیز کو پروٹیکشن کے لیے انہوں نے یہ اس کے اوپر لگا دیا ہے، سولر کے اوپر. کیونکہ میں سمجھتا ہوں دنیا اس وقت سولر پہ جا رہی ہے، دنیا ونڈس پہ جا رہی ہے، دنیا بیگات پہ جا رہی ہے، اور سارے الٹرنیٹیو اس کے اوپر جا رہے ہیں تاکہ الیکٹریسٹی سستی مل سکے. اتنی مہنگی الیکٹریسٹی کے ساتھ نہ انڈسٹری چل سکتی ہے، نہ آپ کے لوگوں کے کاروبار چل سکتے ہیں. تو یہ تو الٹا کام کر دیا انہوں نے. لوگ اس میں تھوڑا ریلیف محسوس کر رہے تھے، انہوں نے کہا یہ ریلیف کو محسوس کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی لگاؤ. یہ بالکل غلط ہے، اس کو ہم بالکل رد کرتے ہیں. اور یہ جو 37F ہے، اس کو ہم بالکل کسی صورت بھی نہیں مانیں گی بزنس کمیونٹی، کیونکہ آپ نے یہ اس سے ہراسمنٹ پھیلے گی، لوگوں میں کاروبار پہلے ہی لوگ یہاں سے اپنا موو کرنے کے چکر میں. تو خدا کا خوف کرتے ہوئے اس کو فوری طور پہ واپس دیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی ابھی تک اس کے اوپر بولی نہیں ہے، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بولنا چاہیے. سب بولیں گے، کیونکہ میری جس سے بھی ملاقات ہوئی ہے مجھے سب سے پہلے اس نے اسی بات کا رونا ہوا ہے کہ اس کو ختم کرایا جائے. ٹھیک. ٹیکس فائلنگ، آڈٹس اور ریگولیٹری تقاضے ایک عام بزنس مین کے لیے کس حد تک آپ کو لگ رہا ہے اس وقت مشکل ہیں یا آسان ہیں؟ کیونکہ دوبارہ وہی بات کہ جی ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے یہ سب سے بڑی بیس لائن ہے، اور حکومت کہتی ہے یہی ہماری حکمت عملی ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس پرووائڈ کیا جائے. دیکھیں ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے نا، اس کے جو درجات تھے نا پاکستان کے، وہ پہلے سے پیچھے چلے گئے ہیں. نمبر 1 بات، میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ نے بڑے کام کیے ہیں اور مشکل حالات تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیں 37A والا یہ تو بالکل نہیں چلے گا. نمبر 2، اس میں 2-3 چیزیں اور بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ صرف جو ٹیکس پیئر ہیں انہی کو سکویز کیا جا رہا ہے. ہم اپنے ٹیکس بیس کو براڈن نہیں کر رہے. ہم کیوں نہیں براڈن کر رہے؟ 24 کروڑ کی آبادی ہے. 24 کروڑ کی آبادی میں اگر آپ اس کا 1% بھی کریں نا تو پتہ کتنا بنتا ہے؟ 24 لاکھ بنتا ہے. 24 لاکھ آپ کے پاس وہ بھی ہمارے تو 24 لاکھ اسیسیز نہیں ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، یہ پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اسیسمنٹ ہوتی ہے اور کتنے اس میں پرسنٹ کیا ہے، ہم اس سے بہت پیچھے ہیں. تو اس کو بیس کو براڈن کریں، سب کو نیٹ میں لے کے آئیں، ہر ایک کو اپنا اپنا شیئر دینا چاہیے تاکہ یہ ملک آگے چل سکے. ہم اس ملک کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہاں بڑے ہیں، یہاں سب کچھ کمایا، یہاں سے سب کچھ بنایا. ہمارا نام بھی اس کی وجہ سے، اس ملک کی وجہ سے. بٹ کام کرنے دیں لوگوں کو، اور اس طرح سے تنگ نہ کریں کہ لوگ جو یہاں سے سرمایہ لے کے نکل رہے ہیں، باقی جو بچ گئے ہیں وہ بھی وہاں سے کچھ نکلنے کے بارے میں. اچھا شیخ صاحب لاسٹ مجھے ذرا یہ بتائیے گا، ابھی آپ بات کر رہے ہیں براڈن کرنے کی ٹیکس نیٹ کو. ٹیکس کا جو ایف پی آر کا ٹارگٹ ہے وہ انہوں نے 14.13 ٹریلین کر دیا. پچھلی دفعہ 12 ٹریلین کے قریب تھا اور اس دفعہ 14 کر لی ہے. تو وہ تو دے آر ویری آپٹمسٹک کہ جہاں سے جوس نکل رہا ہے، چاہے وہ سیلریڈ کلاس ہے یا جو ٹیکس پیئر جو دے رہے ہیں،
انہیں کو مزید سکویز کیا جائے. یہ اسٹریٹجی تو حکومت کی اب چل رہی ہے. دیکھیں یہ اسٹریٹجی چل رہی ہے, یہی بات ہم ان سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بیس کو براڈن کریں, یہاں پہ لوگوں کو لے کے آئیں, نیٹ میں شامل کریں, اور ہمارا جو ہے نا یہ کم از کم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے 40 لاکھ اپنا کر لیے ہیں ایسی, اور میں سمجھتا ہوں 10 لاکھ نل دے رہے ہیں, 5 لاکھ زیرو پہ دے رہے ہیں. وہ عجیب و غریب سسٹم ہے, یہاں پہ دینے والے وہی ہیں. تو جب تک آپ وہ میسر لیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چھوٹے ریٹیلر ہیں ان کے اوپر فکس ٹیکس لگایا جائے اور ان کو نیٹ میں ایک بار لے کے آیا جائے تاکہ وہ نیٹ میں سارے شامل ہوں. فکس ٹیکس لگائیں, وہ کہتے ہیں جی فکس ٹیکس یہاں پہ مانتے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے خود اس میں کیا تھا 3000 کا وعدہ کر کے 6000 آپ نے بجلی کے بل میں لگا دیا, تو مجھے بتائیں کیسے لوگ مانیں گے آپ جب وعدہ ہی پورا نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, چیزوں کو فکس ٹیکس میں لے کے سارا چھوٹا تاجر اس کے لیے یہ کروڑوں میں ہے. بالکل صحیح, ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان سب کو ساتھ لائیں گے تو دیکھیں آپ نیٹ میں اضافہ کریں گے. اور میں یہ بھی اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں جو چھوٹے ہمارے تاجر ہیں کہ وہ بالکل اس چیز کا مائنڈ نہ کریں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو نیٹ میں لائیں. میں فکس ٹیکس کی بات کر رہا ہوں اور مناسب کی بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ نیٹ میں آئے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے, آپ گرو نہیں کر سکتے. آپ کا لمیٹڈ رہتا ہے سرکل, آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے اگر آپ نہیں آئیں گے. بالکل ٹھیک. عرفان اقبال شیخ صاحب بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم دینے کا, ویری گریٹفل جی. ناظرین, اسرائیل نے ایک انتہائی تباہ کن فضائی کارروائی میں 200 سے زائد لڑاکا طیارے ایران کی حدود میں داخل کیے. 100 سے زائد عسکری اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا, اور ان حملوں میں ایران کے کئی نامور جوہری سائنسدان, اعلیٰ فوجی افسران, پاسداران انقلاب کے سربراہ, آرمی چیف اور دیگر اہم کمانڈرز شہید کر دیے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایرانی میڈیا تصدیق کر رہا ہے کہ شہداء میں ایٹمی توانائی کے سابق سربراہ فردین عباسی, معروف سائنسدان محمد مہدی ترانچی اور خاتم النبی ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد شامل ہے. تہران, تبریز, شیراز, ہر شہر دہل اٹھا ہے. تبریز ایئرپورٹ پر آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور آسمان پر دھوئیں کے بادل چھا گئے ہیں. ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر علی شمخانی شدید زخمی ہیں, جبکہ عام شہری, خواتین اور بچے بھی اس ظلم کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں. ایک طرف انسانیت تڑپ رہی ہے تو دوسری طرف اسرائیلی وزیر دفاع فخر سے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں. پاکستان نے ان حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے, مگر سب سے حیران کن اور افسوسناک رد عمل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے, جو نہ صرف غیر ذمہ دارانہ ہے بلکہ انسانی دکھ اور تکلیف کا مذاق اڑاتا محسوس ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کچھ ایرانی سخت بولتے تھے, اب وہ سب مر چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ عالمی ضمیر کب جاگے گا؟ کیا دنیا صرف طاقت کے گن گاتی رہے گی؟ ایران کے شہریوں پر یہ قیامت کیوں ٹوٹی؟ کیا اس خطے کو ایک اور جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.